अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूँ जवाद अहमद सिद्दीकी। कहा जाता है नाजरीन के फ़न की कोई सरहद नहीं होती, लेकिन बदकिस्मती से पाक भारत ताल्लुकात की जब हम बात करते हैं तो कम से कम यहाँ हमें फ़न की एक वाज़े सरहद दिखाई देती है। और वो यूँ कि अभी गुज़श्ता जुमे को एक भारतीय इंतहा पसंद पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जो फिल्म वर्कर्स एसोसिएशन है, उसकी जानिब से भारत में काम करने वाले पाकिस्तानी अदाकारों को धमकी दी गई। और वो धमकी ये थी कि 48 घंटे में वो भारत को छोड़ दें। इस तंजीम ने यह भी कहा कि अगर इन अदाकारों ने भारत को ना छोड़ा, भारत से ना गए, तो इनका काम बीच में रुकवा दिया जाएगा और इस बात को भी यकीनी बनाया जाएगा कि जिन फिल्मों में ये पाकिस्तानी अदाकार काम कर रहे हैं वो रिलीज़ ही ना हो पाएँ। ज़रा अल्फाज आप देखिएगा कि पाकिस्तानी कलाकार तो मार खाएंगे ही, साथ में जो यहाँ प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं उनको भी पीटेंगे। हमारे इल्म में ये भी है नाज़रीन कि ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा। पिछले साल की हम बात करें तो पाकिस्तानी गुलकार गुलाम अली साहब हों, मिकाल हसन हों या राहत फ़तेह अली ख़ान हों, वक्तन फ़वक्तन हमने देखा इनके कॉन्सर्ट्स मनसूख किए गए, इनको भारत आने से रोका गया। आम बात ये भी है नाज़रीन कि अगर अब ये बातें सिर्फ़ एक इंतहा पसंद तंजीम की जानिब से की जा रही हों तो उसको एक मुख्तलिफ नज़र और ज़ाविये से देखा जा सकता है, लेकिन इस मर्तबा जो पाक भारत ताल्लुकात की कशीदगी है उसमें हम ये देख रहे हैं कि फ़न से वाबस्ता चंद शख्सियात भी इस किस्म की इंतहा पसंदाना सोच को हवा दे रही हैं। मैं प्रोग्राम में आगे चल के आपको उनका हवाला भी दूंगा। हमारे ज़हन में बुनियादी सवाल ये है कि दो मुल्कों के ताल्लुकात अगर मिसाली नहीं हैं तो इन ताल्लुकात में जो फ़न है ये एक सॉफ्ट टारगेट क्यों बन जाता है। और फ़न जिसके बारे में कहा जाता है कि वो लोगों को आपस में जोड़ सकता है, फासले मिटा सकता है, क्या पाक भारत ताल्लुकात के तनाजुर में भी ये फ़न ऐसा कोई काम कर सकता है? बहुत सीनियर पैनल इस पर बात करने के लिए हमने तरतीब दिया है। मैं आपसे तारुफ कराता हूँ। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के म्यूजिशियन हैं, आप एक्टिविस्ट हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के गुडविल एम्बेसडर रह चुके हैं बराए HIV एंड एड्स, सलमान अहमद। साथ ही मुझे ज्वाइन कर रही हैं सीनियर अदाकारा और मेज़बान मारिया बास्ती साहिबा। कुछ ही देर में मुझे ज्वाइन करेंगे मारूफ अदाकार और पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स के साबिक DG, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और तमगा इम्तियाज़ याफ्ता तौकीर नासिर साहब। और स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फौजिया सईद साहिबा, आप मुसन्निफ़ा हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं और लोक विरसा म्यूज़ियम इस्लामाबाद की डायरेक्टर हैं। मैं तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। सलमान साहब, मैं अगर आपके पास आऊँ, पहली मरतबा तो ये नहीं हो रहा कि हमारे अदाकारों को भारत में धमकियाँ मिल रही हों। आपको लगता है कि इस दफ़ा कोई चीज़ ज़्यादा कंसर्निंग या अलार्मिंग है, या आपको लगता है अब हमारे अदाकारों को आदत हो चुकी है ऐसे रवैये की? बिल्कुल जवाद, लगता तो इस तरह एक फ़िल्म थी वो हॉलीवुड की, उसका नाम था ग्राउंड हॉग्स डे। उसमें क्या होता है कि एक ही दिन बार बार आना शुरू हो जाता है, एक ही दिन। तो मैं अब इंडिया 18 साल से 98 से जा रहा हूँ। जब 98 में हम पहली दफ़ा टूर कर रहे थे इंडिया का, तो उस वक्त दोनों मुल्कों ने एटमी हथियार जो है वो टेस्ट किए और इसी तरह का जंगी जुनून मीडिया ने किया और उसके अंदर अटैक किस पे आया? आर्टिस्टों पे। हमें बैन करने पे मैं ये कह रहा हूँ कि बजाय कि हम फनकारों को तनकीद का निशाना बनाएं, मैं सवाल ये पूछता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को अभी चंद माह पहले उन्होंने कहा जी आपकी पोती की शादी हो रही है और मैं आना चाहता हूँ और मैं तोहफे लेके आऊँगा, ठीक है ना, वो आ जाते हैं। इसी तरह हमारे वज़ीर आज़म उनकी वालदा के लिए एक शॉल देते हैं। अब ये एक दो डेमोक्रेसीज़ के लीडर्स जब ये करते हैं तो वो क्या मैसेज दे रहे हैं पॉलिसी लाइन के ज़रिए कि हम चाहते हैं कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो, सही है ना, राइट अक्रॉस द बोर्ड। और ये सिर्फ आर्ट्स एंड कल्चर नहीं, इसमें आपके राइटर्स आते हैं, आपके मुसन्निफ़ आते हैं, आपके डॉक्टर्स, एजुकेशनिस्ट, स्टूडेंट्स। आप उनको बता ये रहे हैं कि हमारी पॉलिसी मुल्कों की ये है कि हम स्टेबलाइजेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं, पीस की तरफ जाना चाह रहे हैं और आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप जाएं। अब एक टेररिस्ट अटैक होता है तो एकदम पूरी पॉलिसी जो है वो एक लगता है जिस तरह की कोई बाइपोलर पॉलिसी है कि एक जगह आप शादियों पे आ रहे हैं और शौलें दे रहे हैं और दूसरी जगह जो है आप एटम बम चलाना चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल में बड़ा गलत है कि ये आप उनको सॉफ्ट टारगेट्स, जो आर्टिस्ट हमारे हैं उनको आप सॉफ्ट टारगेट बना दें। मारिया साहबा, आप इस पर क्या कहेंगी? मैं अगर हवाला दे पाऊं प्रिसाइजली, रामचंद पाकिस्तानी में आपने काम किया, नंदिता दास भारतीय अदाकारा आई,
آپ کا اپنا تجربہ کیا کہتا ہے؟ اگر اس پار سے کوئی اداکار یہاں کام کرنے آ رہا ہے یا یہاں سے وہاں جا رہا ہے، سو ان حالات کے پریشر میں وہ رہتا ہے عام حالات میں، یا جیسے سلمان کہہ رہے ہیں یہ پالیسی بدلتی رہتی ہے پھر نتیجتاً پریشر بنتا ہے اور ختم بھی ہو جاتا ہے؟ دیکھیں اتنے سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اکراس دا بارڈر ایکسچینج آف آرٹ اینڈ کلچر اینڈ میوزک ہو رہا ہے. ہماری زبان جو ہے وہ اتنی سملر ہے, ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. when it comes to music that doesn't have a language, یہ تو ٹرانسینڈ کرتی ہے بارڈرز کو بھی. ہر سال فیسٹیولز ہوتے ہیں, جیسے رفیع پیر فیسٹیول ہوتا ہے اور بہت سارے ہوتے ہیں, اور یہ ایکسچینج آرٹسٹ آتے رہتے ہیں. ابھی بھی ہمارے ملک میں کچھ انڈین ایکٹرز ہیں, اور میں نہیں سمجھتی کہ یہ کیا 2 ہفتے پہلے اس واقعے سے, کوئی ہفتہ پہلے تک ان کو خیال نہیں تھا اس بات کا کہ یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے. یہ 60 سال سے 70 سال سے ہم ایک ہی چیز کو نہیں فیس کر رہے, کیا یہ نہیں چل رہا؟ ایک دم سے ایک دم سے یہ لوگ جاگتے ہیں. میں سمجھتی ہوں, اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں, I've been watching what Pakistani media, news media has been doing, and I'm very, very happy and very, very proud how we have actually how we have tackled this issue. اور ہم نے اس ہسٹیریا کو جو کہ کریٹ کیا گیا ہے, جو کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا, کبھی ایز سلمان وہ سینگ کی شعلے بانٹی جاتی ہیں, اور کبھی ایٹم بم کے آپ دھمکیاں دیتے ہیں. دیکھیں ہمارے یہ دونوں ملک جو ہے نا, we cannot afford war. ہم لوگ عوام جو ہے we cannot afford it, and we are not, I do not think کہ یہ ہسٹیریا کریٹ کرنے سے آپ گراؤنڈ ریالٹی کو چینج کر سکتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ان کی انہی باتوں کی, مودی صاحب کی انہی باتوں کی اپوزیشن ان کو ان کی کنٹری میں نہیں ملی ہوگی, 100% ملی ہوگی. اور پھر میں کچھ ہمارے یہاں پہ جو ہمارے اینالسٹ ہیں, دفاعی تجزیہ کار ہیں, ان کی بھی انڈیا والے بھی اور یہاں والے بھی ان کی سن رہی تھی. ہم تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے اس قسم کی باتیں کرنا. I mean, we just can't afford it. ہم کیوں اس بات کے اوپر آ رہے ہیں کہ جنگ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل نہیں ہونی چاہیے. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی دا وے ہمارے میڈیا نے اس چیز کو ٹیکل کیا ہے, بالکل اس کے اندر انگیج کرنے کی کوشش نہیں کی. اینڈ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بریجز, یا تو پھر آپ اپنی ایمبیسیز بھی ختم کر دیں نا. ایمبیسیز کیا ہوتی ہیں؟ اس کا مطلب ہے ڈپلومیسی از ہیپننگ. وہ ایمبیسیز جو اداکاروں کو ویزا دیتی ہیں, ہاں وہ اب ختم کر دینا. آپ پالیسی بتائیں, ہم تو اس پالیسی پہ چلیں گے جی جو ہمارے ملک کی پالیسی ہے, جو ہماری ڈیفینس فارن منسٹری ہماری ڈیفائن کرے گی, جو ہمارا پرائم منسٹر یا ہماری گورنمنٹ ڈیفائن کرے گی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں ویزا نہیں ملنا چاہیے تو وہ نہ بلائیں نا ہمیں. سو ایک اور چیز جو میں نے فیل کی ہے وہ یہ ہے کہ سلیکٹڈ میڈیا ہے. دیکھیے ان کی جو مجھے اپنے ملک میں پرابلم ہے کہ آپ ان کی انٹرٹینمنٹ تو آنے دیتے ہیں جیسے بھی آنے دیتے ہیں, لیکن ان کا نیوز میڈیا سارے کا سارا ہمارے یہاں پہ نہیں آتا ہے. تو ہمیں بڑا سلیکٹڈ ویو کچھ چیزوں کا ملتا ہے. آئی ایم شیور کہ جو ان کا لبرل ایک سیکشن ہے وہ ان چیزوں کو کنڈیم بھی کر رہا ہے. سو وی کی ناٹ forget that. آپ صرف ایک چیز, صرف ایکسٹریمزم دکھا کے انہوں نے ہوش کیا تو ہم ہوش پہ لگ جائیں گے اور ہم پاگل ہو جائیں گے. نو, ہم ٹیررزم کو فائٹ کرتے رہیں. وی آر فائٹنگ ٹیررزم. ہمیں پتا ہے کہ اس کے اندر کیا اس کی پرائس پے کرنی پڑتی ہے. تو ہمیں نہ کوئی بتائے یہ باتیں. ہم وی آر ویری کیپیبل, وی ول ٹیک آور اون ڈیسیژنز واٹ ایور دے آر. اور آرٹسٹوں اور میوزیشینز ان پہ آپ پن مت کریں. یہ چند لوگ ہیں جو وہ بریجز قائم ابھی تک رکھ رہے ہیں. یا تو پھر آپ ایمبیسیز بند کر دیں, پالیسیز چینج کر دیں, ختم کر دیں, کہیں جی کرنا ہی نہیں ہے. بڑا آپ نے اہم نقطہ اٹھایا جو میرا خیال ہے لب لباب ہے ڈاکٹر صاحبہ, کہ اداکاروں کو, ایکٹرز کو, فن کو سافٹ ٹارگٹ نہ بنائیں. بٹ جو نقطہ اٹھا رہی ہیں ماریا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ انتہا پسند تنظیم اٹھتی ہے, بس دھمکی دے دیتی ہے, یا قومی سطح پر جو سینٹیمنٹ پریویل کر رہا ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں یہ کہوں گی کہ سوسائٹی میں کئی سیگمنٹس ہوتی ہیں اور ہمیں انڈیا کو ایک ہوموجینیس پوائنٹ آف ویو نہیں دیکھنا چاہیے. اس میں پروگریسوز بھی ہوتے ہیں, کنزرویٹیوز بھی ہوتے ہیں, اس میں دہشت گرد بھی ہوتے ہیں, ایکسٹریمسٹ بھی ہوتے ہیں, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ میرا آبزرویشن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو ایکسٹریم کی سوچ ہے یا تھوڑا کنزرویٹزم ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہا ہے, جو ہم نے آبزرو کیا. اس میں اس طرح کا بیان آنا, اور وہ بھی اگر فلمز ایسوسی ایشن کی طرف سے آیا تو ون کین انڈرسٹینڈ کہ بھئی ان کو بھی لگی ہوئی ہے کوئی بات, ٹھیک ہے. دوسرا میں جو پازیٹیو اینگل اس کا دیکھتی ہوں وہ یہ ہے کہ واقعی یہاں کے فنکار جب وہاں گئے ہیں تو ان کو اتنی پذیرائی ملی ہے, یا لوگوں کے دلوں میں انہوں نے گھر کیا ہے کہ کوئی تھریٹن ہوا تو وہ چیخا, جگہ بنائی تو وہ کوئی کسی کو چبھا نہ.
اگر تو اس کا کوئی اثر ہی نہ, اس ڈپلومیسی جس کو آپ کہہ لیں, کلچرل ڈپلومیسی کہہ لیں آپ, یہ جو ایکسچینج ہے, اگر اس کا امپیکٹ نہ ہوا ہوتا تو شاید کسی کو تکلیف بھی نہ ہوئی ہوتی. پروفیشنل انسیکیورٹی آپ کہہ رہی ہیں یا؟ دیکھیے وہ بھی ہے کنزرویٹزم, وہ جو ایک خاص سوچ ہے نا, جو ایک فنیٹک سوچ ہے, انتہا پسندی کی سوچ کو خطرہ لاحق ہوا, وہ بھی ان کو خطرہ لاحق ہوا, کیونکہ یہ تو لوگ ایک دوسرے سے پھر سے پیار بڑھنے لگا ہے لوگوں میں, ایک دوسرے کے آرٹسٹ کو ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو ایک تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہاں یہ اسٹریٹجی افیکٹو رہی, اسٹریٹجی کہہ لو یا ایک ایکشن جو ہے وہ افیکٹو رہا تو کسی کو تکلیف ہوئی. دوسرا یہ کہ ایسوسیشن, کیونکہ فلم کی ایسوسیشن ہے تو وہاں بھی کسی نہ کسی کے پاؤں پہ پاؤں آیا ہی ہوگا. ٹھیک ہے, جو چیز نے مجھے بہت حیران کیا نا وہ یہ تھی کہ اس پہلے خط کے بعد اور جو اور اس کے بعد سبسیکوینٹ آئے ہیں آرٹیکلز وغیرہ, اس کے بعد جو ریاکشن آنا چاہیے تھا, جو میری ایکسپیکٹیشن تھی, جو ان کی سول سوسائٹی سے, ان کی گورنمنٹ کی طرف سے, یہ تو دیکھیے یہ تو کھلم کھلا دہشت گردی پھیلانے والی بات ہے. ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ریاکشن آئے گا؟ جی دیکھیے, جو یہ تو انلیگل سی بات ہے نا, یہ تو آپ ایسے تو نہیں, آپ اپنے سٹیزنز کو بھی نہیں دے سکتے, آپ کسی کے, یہ تو دھمکی ہے, دھمکی تو ہر جگہ انلیگل ہوتی ہے, تو کہیں نہ کہیں سے ریاکشن آنا چاہیے تھا. وہ ریاکشن یا تو ہم تک پہنچا نہیں. کیسے آتا فرق؟ ان کے وزیر اعظم مودی کہتے ہیں 65 والا جذبہ ہے, وہ والا غصہ ہے اس مرتبہ ہمیں. وہ تو جو انہوں نے کھیل کھیلنی, جو کارڈ کھیلنا وہ کھیلنا ہے, پولیٹیشین تو اس طرح کریں گے. مگر میں یہ کہتی ہوں کہ ابھی بھی میرا یہ خیال ہے کہ جو لوگوں کا سینٹیمنٹ ہے, اور لوگ بھی میں ایک ساتھ نہیں کہتی ہوں, میں نے یہ نوٹ کیا کہ جو پہلی جنریشنز تھیں ان میں کڑواہٹ بھی تھی اور مٹھاس بھی تھی اکٹھی چلتی. دھیرے دھیرے جیسے ٹائم آگے گزر رہا ہے تو مجھے ایسے لگنے لگا ہے کہ تھوڑی کڑواہٹ زیادہ ہو گئی, مٹھاس تھوڑی کم ہو گئی, جو نئی جنریشن ہے نا, کیونکہ انہوں نے مٹھاس کم ہوئی, کیونکہ انہوں نے شاید وہ جو ہے نا قربت, اس کا ان کو سینس نہیں ہے جو اس خطے میں ہم شیئر کرتے ہیں. تو ینگر جنریشن کو میں دیکھتی ہوں کہ ان کے وہ جذبات نہیں ہوتے جو میری یا میرے سے پہلے جنریشن کے ہوتے ہیں. بڑا اہم نقطہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی اٹھایا. ناظرین, ایک بریک کی جانب ہم جاتے ہیں اور واپسی پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومتوں کا رویہ, اب جو نیچے تنظیمیں ہیں ذیلی, چاہے وہ فلم ورکرز ایسوسی ایشن ہو یا کوئی انتہا پسند سیاسی جماعت ہو, کیا وہ اس سینٹیمنٹ کو آگے کیری کر رہی ہوتی؟ حکومتوں کو کیا کرنا چاہیے ایسے میں؟ بات کرتے ہیں معزز مہمانوں سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں بھارت میں پاکستانی اداکاروں کو چند حلقوں کی جانب سے ملنے والی دھمکیوں کے بارے میں, اور پروگرام میں مجھے اس وقت جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے معروف اور سینئر اداکار, میں نے ابتدا میں بتایا تھا پرائڈ آف پرفارمنس اور تمغہ امتیاز یافتہ ہیں جناب توقیر ناصر صاحب. توقیر صاحب, ویلکم ٹو دا شو. تو سر, پہلا حصہ گفتگو کا ہم نے اس میں آپ کو مس کیا. سر, آپ کے کام کو تو یہاں ہوتے ہوئے بھی وہاں پذیرائی ملی سرحد پار, اب آپ کیسے کامنٹ کریں گے ان اداکاروں کی حالت پر پاکستانی جو وہاں کام کر رہے ہیں اور ان کو وہاں دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ بھارت سے نکلو؟ واٹ از یور کامنٹ؟ جی جواد, دیکھیے اس میں کام کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے. آپ کو کہیں بھی کسی بھی ملک سے آفر آئے تو آپ کو ضرور کرنا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ بینگ این آرٹسٹ آپ کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے آپ کام کرنے کے لیے وہاں چلے جائیں. مطلب ہمیں بڑی افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے, انفارچونیٹلی بہت سے لوگوں نے بڑے غلط طریقوں سے وہاں پہ کام حاصل کیا, اور پھر پاکستان کے امیج کو بہت سے اسکینڈلز بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے اسکینڈلز سامنے آئے. آئی تھنک یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ایز اے نیشن اور ایک نیشنلزم کو کیری کرتے ہوئے آرٹسٹ کو سوچنا چاہیے. آرٹسٹ ٹھیک ہے, وہ سب کے لیے ہوتا ہے, اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی, یعنی گانے والا یا ایکٹر یا مصور یا کوئی بھی آرٹسٹ ہو, وہ اس کے لیے کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی. لیکن جہاں آپ کے اس طرح کے کانفلکٹس ہوں, خاص طور پہ انڈیا کے ساتھ, تو جس طرح سے انہوں نے آپ کے ساتھ طریقہ کار رکھا ہوا ہے, آپ اس کو بھی ذرا ریویو کیجئے نا کہ وہ ریسپروکل ہے. کیا ہمارا کلچرل ایکسچینج اس طرح سے ہوتا ہے جس طرح سے ہونا چاہیے؟ دو ملکوں کے درمیان بائیلیٹرل ریلیشن جو ہوتے ہیں اس کے اندر بڑا بیلنس رکھنا پڑتا ہے, اور اس بیلنس میں ہمیں خود سوچنا چاہیے ایز اے کنٹری, اور ہمیں بیسیکلی ہمیں بنیادی طور پہ ایک پالیسی بنانی چاہیے. میں پی این سی اے میں جب تھا, میں اس کے لیے بہت آواز اٹھاتا رہا اور بہت بولتا رہا, لیکن اس میں بہت کم اس پہ امپلیمنٹ ہو سکا. لیکن یہ ہے کہ بہرحال اب ہمیں اب 48 آورس کی دھمکی کے بعد ہم ساری قوم جو ہے وہ پریشان ہو گئی ہے. قوم تو ظاہر ہے پریشان ہوگی, لیکن آرٹسٹ جو وہاں رہ رہے ہیں وہ کچھ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. مطلب پرابلم نہیں ہے یہ نہیں بات ہے, بٹ یہ ہے کہ ایز اے پاکستانی آپ کو کس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں وہ
نہیں توقیر صاحب تو پاکستانی اداکار کیا کریں جو وہاں ہیں وہ کیا کریں وہ رہیں وہاں کام کریں مطلب جواد اگر آپ کام کریں جواد اگر آپ موقع دیں تو میں بات اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو میرے بھائی دیکھیے اگر ہم ایسے بول رہے ہیں تو وہاں کی سول سوسائٹی بھی تو ہے نا وہ اگر یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں انہوں نے ایسی بات کر دیا ہے پوری قوم اس کو ریپرزینٹ نہیں کرتی یا ریفلیکٹ نہیں کرتی تو سول سوسائٹی کو بھی اس حوالے سے ریفلیکٹ کرنا چاہیے نا کہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں جواد اگر موقع دیں تو میں اس میں بات کر سکوں اس کا مطلب ہے کہ وہ خود یہی چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے آرٹسٹ یہاں آ کر کام اچھا ایک میں کرنا ضرور چاہیے لیکن گریسفلی کام کرنا چاہیے میرے بھائی ہمیں ایز اے نیشنلسٹ کرنا چاہیے Karan Johar has come up and a lot of people have come up and said کہ یہ نہیں ہونا چاہیے so میرے خیال اگر مجھے ماریا ایک سیکنڈ مجھے موقع دیجیے گا سلمان صاحب میں آپ کی جانب آتا ہوں ڈاکٹر فوزیہ ایک کوئک کامنٹ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں جی میں یہ چاہتی ہوں ایسے سچویشن کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ جیسے ہمارے آرٹسٹ کا قصور ہے میرا خیال ہے ہمارے آرٹسٹ تو بہت ایک سروس پرووائڈ کر رہے ہیں اور یہ ڈپلومیسی کا کام بہت کر رہے ہیں اور اگر وہاں پر پسند نہ کیے جاتے تو شاید ان کی یہ فلمیں اور یہ گیت اتنے سپر ہٹ نہ ہوتے تو میرا خیال ہے یہ بات تو طے ہے کہ وہاں کے لوگوں کو ان کا کام بہت پسند آ رہا ہے اور تبھی یہاں سے لے جا کے لوگوں کو وہاں پر کاسٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ پاپولر ہیں وہاں پر اب یہ بات ہے کہ ایک دو جو اس طرح کے نیگیٹو کامنٹس آئے ان کو ہم پورے انڈیا کے اوپر ہم ڈال دیں اور کہیں کہ انڈیا ہمارے آرٹسٹوں کو ایسے وہ میرا خیال ہے ذرا زیادتی کی بات ہے ایسا نہیں ہے مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہاں کی سوسائٹی کو مذمت کرنی چاہیے کنڈیم کرنا چاہیے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ سیولائز سوسائٹی ہے تو وہ سیولائز سوسائٹی یا ڈیموکریٹک کنٹری ہے اس کو پورا اسی طرح سے ریفلیکٹ کرنا چاہیے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آرٹسٹوں کا اس میں زیادہ قصور نہیں ہے ان کی ڈیمانڈ ہے اور وہ وہاں پہ بزنس دے رہے ہیں وہاں کی فلموں کو مطلب ان کو بہت بڑا بزنس دے رہے ہیں وہاں پہ ان کی لائکنگ ہے فالوئنگ ہے ایسا نہیں ہے لیکن ہمیں بھی سوچنا چاہیے آپ کہہ رہے ہیں حکومتی سطح پر کنڈمنیشن آنی چاہیے جواد میں بریک میں بات کر رہا تھا مودی صاحب تو کہتے ہیں 65 والا جذبہ ہے سو ہونا کیا چاہیے نہیں جواد آپ کو میں ایک بات چھوٹی سی کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی اسی سال جب T20 ورلڈ کپ ہوا تھا تو دھرمسالہ کا جو وہاں کی ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے کہا جی کہ پاکستانی ٹیم کو ہم سیکیورٹی نہیں دیں گے ٹھیک ہے نا ان کی پوری جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے کہا کہ ہم نہیں دیں گے اچھا اب یہ تھوڑی پاکستان نے کیا کہ چلیں جی اپنی ٹیم واپس بلا لیتے ہیں پھر ہوا کیا کہ جو ممتا بینرجی ہیں جن کی پارٹی کانگریس پارٹی سے تعلق ہے ان کا صحیح ہے نا انہوں نے کہا کہ ہم پاکستانی کرکٹ ٹیم اور انڈیا کا جو میچ ہے ہم کلکتہ میں ایڈن گراؤنڈز پہ کریں گے کیونکہ ہمارا پورا لاکھ لوگ دیکھنے آئیں گے اور بہت پاپولر ہیں پاکستانی پلیئرز وہاں تو ہمیں نا کلیئرٹی یہ ہونی چاہیے کہ کیا ہمیں انتہا پسندوں کے آگے ہتھیار ڈال دینے چاہیے کہ جب بھی کوئی اب مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ MNC یہ پارٹی کون ہے یہ کوئی انتہا پسند کوئی تنظیم ہے جس نے کہہ دیا اخبار کو کہ جس طرح میں ڈان کو فون کر کے کہوں جی کہ اگر یہاں سے اوم پوری صاحب 48 گھنٹے میں پاکستان نہیں چھوڑتے تو ہم یہ کر دیں گے اور آپ اس کو نیوز بن جائے گی نا تو آپ نیوز بنا دی اچھا اور اپنی پبلسٹی میں نے کروا دی اس کی وجہ سے تو یہ انتہا پسندوں کی نیریٹو یہ ہے کہ ہم پاکستانی آرٹسٹوں کو نا کیونکہ سافٹ ٹارگٹ ہے ہم ان کو کہتے ہیں جی باہر نکلیں آپ تو اگر پورا انڈیا جس طرح میں نے آپ کو بتایا فیبری کا پورا مہینہ میں انڈیا میں تھا نارتھ ٹو ساؤتھ ایسٹ ٹو ویسٹ مجھے کہیں بھی ان کی سول سوسائٹی میں کبھی یہ نہیں فیل ہوا یا ان کے آرٹسٹوں میں کوئی یہ ایسا فیل ہوا ایون ان کے جو کچھ لیڈرز ہیں اوپینین میکرز ہیں کہ وہ پاکستانی سول سوسائٹی کے خلاف ہیں دیکھیں توقیر بھائی جو ہے نا ایک بات جو ایک بڑی باریکی کی بات کر رہے ہیں اس سے میں ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں نا اپنے آرٹسٹوں کو اپنی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو ڈیولپ کرنا ہے پاکستان میں کیونکہ ہمارا ٹیلنٹ ہے اتنا اگر دیکھیں اگر انڈیا کے اندر ہمارے سٹارز اتنے زیادہ جا کے بلائے جاتے ہیں تو کیوں نہ ہماری میڈیا اور ہماری گورنمنٹ جو ہے ایک پالیسی کے تحت ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو اتنا پالیسی کی ضرورت آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں سلمان بھائی مجھے موقع ذرا دیجیے گا آپ نے جو نقطہ اٹھایا کہ ایک انتہا پسند تنظیم ماریہ صاحبہ یہ ڈاکٹر سبھاش چندرا جو کہ زی کے چیئرمین ہیں اب ایک بڑے میڈیا مالک ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ زی زندگی پر پاکستانی پروگرامز بند کر دیں اور بلکہ پاکستانی آرٹسٹ کو بھی یہاں سے چلے جانا چاہیے سو بظاہر اس شعبے سے وابستہ بھی چند اہم شخصیات اس نظریے کو ہوا دے رہی ہیں
جی میری انفارمیشن کے مطابق I mean I could be wrong and I could be right but جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق تو ہمارے پاکستانی 2 بڑے چینلز جو ہمارے بہت بڑے چینلز ہیں پاکستان کے ان کے ساتھ 2 سال کے کانٹریکٹس ہو چکے ہوئے ہیں, سافٹ ویئر جا چکا ہوا ہے, مے بی شاید پیمنٹس بھی ہو چکی ہوئی ہیں. دوسرا یہ کہ دیکھیں according to my information that اگر چینل خسارے میں جا رہا ہے ان کا اور انہوں نے ٹرکش ڈرامے بھی لگانے شروع کر دیے ہیں اور باقی ڈرامے بھی یہ لگا رہے ہیں, تو اب آئی تھنک اٹس اے پولیٹیکل گیم کہ اب دس از دا رائٹ ٹائم کہ مودی صاحب کے سامنے نمبر بنائے جائیں اور یہ کہہ دیا جائے کہ جی پاکستانی ڈرامہ ہم نکال دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. وی آر کنسیڈرنگ اٹ, ہی ڈڈ ناٹ سے کہ آئی ایم ڈوئنگ اٹ, اٹس ڈن. ماریا یہ صرف بات ہے. ماریا کل اگر آپ نے مودی صاحب کی اگر کل اسپیچ سنی نا, اگر ان کے وزیر اعظم کی اگر آپ نے اسپیچ سنی تو انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو دکھانا چاہتے ہیں ایز اے ٹیررسٹ سمپتھائزر اینڈ اے وار مانگرر. اب چکر ہے کہ جب آپ کے فلم سٹارز, آپ کے ٹی وی سٹارز, آپ کے میوزک کے سٹارز اتنے پاپولر ہوں انڈیا کی پبلک میں, تو یہ ان کا نیریٹو تو ٹوٹ جاتا ہے, اپنا ان کا جو نیریٹو بنانا چاہتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ وہ نظر ہی نہ آئے. آپ نقطہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں جواد یہی کہنا چاہ رہا تھا, جیسے فوزیہ بھی بات کر رہی تھی, سلمان بھی بات کر رہے تھے. دیکھیں ڈرامہ ہمارا جو ہے وہاں پہ ایک طرح سے بین ہے. آپ کو پتہ ہے کہ امرتسر سے آگے آپ کا ٹی وی چینل پہ پاکستان ٹیلی ویژن کی نشریات جو ہے دہلی چندی گڑھ تک جاتی تھی. مجھے وہاں سے فینس ڈاک آتی تھی, وہاں کے لیٹرز آتے تھے. وہ فالوئنگ ختم ہو گئی, وہ بند کر دیا گیا, وہاں بیریئرز لگا دیے گئے. مطلب ہمارے ڈرامے کو انہوں نے اتنا زیادہ ان سے چھپا دیا, سارا کھڑکیاں دروازے بند کر دیے. ہم نے کھڑکیاں بھی کھول دی, دروازے بھی کھول دیے, دل بھی کھول دیے, سب کچھ کھول دیے. ہم تو کسی حوالے سے روک ہی نہیں رہے, اور نہ ہی ہم اس کے حق میں ہیں کہ مطلب ہم کسی حق میں نہیں ہیں کہ بین کیا جائے, لیکن ریسپروکل ہونا چاہیے, ریسپروکل ہونا چاہیے. لیکن ماریا بھی جو بات کہہ رہی تھی میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ جو ہمارا ایک تو ان کا پورا چینل ہی پاکستانی پلیئرز دکھا رہا ہے صرف, اور میں خود جانتا ہوں میرے جو انڈیا میں دوست ہیں وہ صرف دیکھتے ہی پاکستانی ڈرامے ہیں وہاں. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ان کو تھریٹن یہ ہے کہ ہماری کلچرل نیریٹو جو دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک بڑا جنگجو اور ایک انتہا پسند ملک ہے, وہ نہیں کر پا رہے. اصل میں ان کو یہ ڈر ہے کیونکہ اب سوشل میڈیا is there, آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے, you can go and check it out yourself. یہ بڑی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی گفتگو. ابھیجیت صاحب ہیں ڈاکٹر صاحبہ, بڑے معروف پلے بیک سنگر ہیں, ان کے گانے بڑے شوق سے سنے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے تو بائیکاٹ کا نہیں کہا پاکستانی ایکٹرز کا, میں تو کہتا ہوں ان کو باہر نکال دو یہاں سے. بلکہ انہوں نے کہا یہ جو پروڈیوسرز بلاتے ہیں پاکستان سے ایکٹر, کرن جوہر, مہیش بھٹ, یہ پاکستان سے زیادہ بڑے دشمن ہیں انڈیا کے. یہ کلچرل تھریٹ ہے, پروفیشنل تھریٹ ہے, یہ کیا ہے؟ یہ بھی میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ انتہا پسند کی سوچ ہے, کیونکہ آپ دیکھیے کہ بہت سے وہاں کے مسلمان ایکٹرز بھی ہیں جو اس کا شکار ہوئے ہیں, اور جو یہاں سے پاکستان سے گئے وہ بھی اس کا شکار ہوئے ہیں. یہ ایک جیلسیز بھی ہیں اور یہ اندر کی ایک بڑی کنزرویٹو سوچ بھی ہے. مگر میں پھر یہ کہوں گی کہ یہ ایک فیکشن ہوتا ہے اس طرح کا سوسائٹی میں. جو سلمان نے بات کی نا کہ ایک امیج بلڈنگ پاکستان کی صرف انڈیا کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے کی جاتی ہے کہ ہم جنگجو لوگ ہیں, یہاں پہ ہر بندہ بم پھاڑتا پھرتا ہے, اس قسم کی. تو جب وہ سافٹ سائیڈ ہماری دیکھتے ہیں یا جو اصلی سائیڈ ہے ہماری وہ دیکھتے ہیں, وہ لوگوں کو پھر تھریٹ کرتا ہے کہ بھئی ہم تو کوئی اور کہانی بلڈ کر رہے تھے. تو لوگوں کا آپس میں جب رابطہ ہونا شروع ہو جائے گا یہ تو اصلیت جان جائیں گے. تو یہ جو ایک جن سا ہم کریٹ کرتے رہتے ہیں, جب ڈوری چاہی کھینچ لی, جب ڈوری چاہی آہستہ کر دی, وہ کہانی جو ہے نا پھر وہ کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. پھر تو لوگ خود ہی خود ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, ان کو پتہ چلتا ہے ہم تو اتنا کچھ شیئر کرتے ہیں, اور ٹیلنٹ بھی اور ہسٹری بھی شیئر. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ ہماری گورنمنٹ کو نا سمجھنا چاہیے. یہ بڑی باریکی کی بات ہے. دیکھیں جی سافٹ پاور میں جب امریکہ کے پاس سب سے زیادہ ایٹمی ہتھیار ہے, سب سے زیادہ, لیکن جب پہلی چیز آپ سوچتے ہیں امریکہ کے بارے میں, کیا ایٹمی ہتھیار سامنے آتے ہیں یا ہالی ووڈ آتا ہے, یا ان کے سپورٹس, ان کی فٹ بال ٹیمز, ان کی بیس بال ٹیم. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ عقل مندی ہے کہ آج کل کی جو جمہوریت ہیں ان کو اپنا سافٹ پاور بلڈ کر کے امیج دکھانا ہے اپنا. کیونکہ اگر پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں ویسٹ انڈیا کے ساتھ مل کے,
تو یہ بڑا ایزی ہے کہ جی دیکھیں نہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی پوئٹری ہے، نہ کوئی ڈرامہ ہے، نہ فلم ہے، نہ کوئی ان کے ایتھلیٹ ہیں. یہ صرف میں آپ کی قطع کلامی، ایک اور افسوسناک خبر جو ہمیں ابھی مل رہی ہے، یہ اب ذرائع سے آ رہی ہے کہ سمجھوتا ایکسپریس پاکستان انڈیا کے درمیان چلنے والی، اس کو بھی تاحکم ثانی فی الحال بند کر دیا گیا ہے. لیکن جو نقطہ آپ اٹھا رہے ہیں ماریہ صاحبہ، میں آپ کی جانب باتوں پر مجھے توقیر صاحب سے اس پر پوائنٹ آف ویو چاہیے. اتنی بڑی، شاید دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری انڈیا، وہاں پر ہمارے ایکٹرز جاتے ہیں، لیڈ رولز میں بھی کاسٹ ہو جاتے ہیں، سو وہ ہماری سافٹ پاور ان کو اتنا خوف زدہ کر دیتی ہے، کوئی پروفیشنل تھریٹ بن جاتے ہیں کہ وہاں جا کر، یہ ایسا نہیں ہوتا؟ دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم اٹ از ناٹ توقیر صاحب میں آتا ہوں آپ کی جانب. جیسے میں نے کہا نا جواد کہ یہ سب دیکھیں نا، یہ خوف ہی تو ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ہمارا ڈرامہ بند کیا یا بہت ساری چیزوں کو بند کر دیا. مطلب میں اسی خوف کی بات کر رہا تھا، اسی کی نشاندہی کر رہا تھا. یہ خوف ہے، اور ایکچولی بیسیکلی ہمیں اپنا سافٹ ویئر امیج صرف انڈیا میں نہیں دینا، ہمیں پوری دنیا میں دینا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم کلچرل وار کو فیس کر رہے ہیں. ہمارے اوپر بہت بڑا ایک مطلب بہت بڑے اٹیکس ہو چکے ہیں، کلچرل انویژن ہو چکی ہے. ہمیں اس کو فیس کرنا چاہیے. یہ اویئرنیس ہمیں اپنے طور پہ چاہیے. یہ ہماری اپنی رسپانسبلٹی ہے. یہ ہم سب کو، مطلب اس میں میڈیا شامل ہے، اس میں دانشور شامل ہیں، اس میں تمام اوپینین میکر شامل ہیں، کالم نگار شامل ہیں. ہم سب کو، ینگسٹرز کو، ہمارے ینگسٹر جو آرٹسٹ ہیں، یہ سب ایکسائٹڈ ہیں کہ ہم انڈیا میں جا کے کام کریں. لیکن اس پر کوئکلی اگر ماریہ صاحبہ کا پوائنٹ آف ویو، ماریہ صاحبہ یہ انسیکیور ہو جاتے ہیں وہاں کے کلاکار ابھیجیت جیسے؟ اتنے سالوں سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں پاکستان انڈیا، اٹس اے ریالٹی کہ ہمارے کشمیر پہ بھی ایشو ہے، ہمارے بارڈرز پہ بھی ایشو ہے. دیٹ از اے ریالٹی. اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے. کبھی اچھی بات ہوتی ہے، لیکن ممبئی اٹیکس ہوئے، دیٹ واز ہیوج. یہ جو بہت سارے واقعات بیچ میں ہوتے رہتے ہیں، اور پھر ہم کبھی اسٹانچ ہو جاتے ہیں اور کبھی ہم یہ ڈپلومیسی کا جو ہے یہ رویہ اختیار کرتے ہیں. سو آئی فیل کہ ہم اب اتنے میچور ہو گئے ہیں اپنے ریلیشن شپ میں، ایٹ لیسٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان، کہ ہم اس چیز کو اسیس کر سکتے ہیں کہ اب ہمیں کب کیا کرنا ہے. کیونکہ ہم خود ٹیررزم کا وکٹم ہیں اور رہے ہیں. وی بین فائٹنگ اٹ آن آور بارڈرز اینڈ ان سائڈ آور کنٹری. سو وی ہیو اے ویری ویری ریسپانسبل پوزیشن. لیکن ماریہ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن اس موقع پہ میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ ایک بڑا ایک یونیک موقع ہے کہ آپ کو 48 گھنٹوں میں ملک چھوڑ کے نکال رہے ہیں آپ کو. اس وقت ہماری میڈیا کو اور ہماری گورنمنٹ کو ریئلائز کرنا ہے کہ ہمارے آرٹسٹ ایک اثاثہ ہیں، ایک ایسٹ ہیں، اور ان کو اور ہمیں پاکستان کے اندر وہ پاورفل پلیٹ فارمز آپ دیں، ٹھیک ہے، اس ملک کے اندر، کہ ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم فلم فیئر ایوارڈز پہ جا کے یا فلانے کی کسی اس پہ جا کے. بیسکلی if our films are strong, if our television is strong, if our music is strong, ہمارا جو ایمپلیفائر ہے، وہ جو میڈیا ہے اور جو ہماری گورنمنٹ ہے، اس کو سٹرونگ بننا ہے. کیونکہ یہ نہ کریں، دیکھیں مادھوری ڈکسٹ کچھ کرتی ہے تو ہمارے فرنٹ پیج پہ ڈان کے تصویر آ جاتی ہے. مجھے ذرا موقع دیجیے، لیکن وہ اپنے آرٹسٹ کو، یہ میں وہی کہہ رہا ہوں، یہ بہت عام ہے، لیکن یہ بتاتے خود کئی پروگرام جس پر ہو سکتے ہیں. یہ کیوں بات ہے کہ اگر ہمارے ہاں کیا مواقع جا کے اتنی لفٹ ملتی ہے، لیکن ہماری اپنی میڈیا جو ہے وہ اس طرح نہیں دینا چاہتی. مجھے ذرا موقع دیجیے گا. وہاں جا کے فیمس ہو جاتا ہے، پاکستان میں اتنا نہیں ہوتا. جب وہاں سے چکر لگا کے آتا ہے تو وہ آپ کے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں آپ معاف رکھیے ساری صورتحال سے، وی کین میک تھنگز ہیپیئر اینڈ بیٹر. ٹھیک، آپ کو اسپیس نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل سپیس ہے، بالکل سپیس ہے. میں سمجھتی ہوں یا تو جو لوگ کنڈیم کر رہے ہیں اس بات کو، اس کی آواز ہمارے تک نہیں پہنچ رہی، مگر جو باقی فیکٹس ہیں اور جو انڈیکیٹرز ہیں اس سے بہت کلیئر ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور یہ ایک جو سلمان نے کہا وہ ایک الگ ایک ایشو ہے کہ ہمارے ہاں ہمیں کتنی پذیرائی ملتی ہے. مگر آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ایکسچینج ہے یہ بہت ضروری ہے، صرف انڈیا سے نہیں، ہمیں پوری دنیا سے. یہ جو پاکستان کا اصلی چہرہ بھی تو ہم دکھائیں نا. میں تو سافٹ امیج کا لفظ بھی استعمال نہیں کرتی ہوں. یہ اصلی چہرہ ہے جو ہمارا بڑا رنگین ہے، بڑا کریٹیو ہے، بڑا کمپیشنیٹ ہے. ایکسچینج کو بہر صورت قائم رہنا چاہیے، ہر صورت رہنا چاہیے، اور یہ چھوٹی ان چیزوں سے ایک دم پینک نہیں ہونا چاہیے. توقیر صاحب، یور کنکلوڈنگ ریمارکس. توقیر ناصر صاحب. جی میں بالکل یہ ایگری کروں گا، جیسے ابھی فوزیہ بات کر رہی تھی اور ماریہ، یہ میں اسے ایگری کرتے ہوئے، دیکھیں ہمارا اپنا چہرہ جو ہے وہ اصلی چہرہ ہم نے دکھایا نہیں انفارچونیٹلی 70 سال میں. ہماری اپنی ہیریٹیج اتنی رچ ہے کہ ہم، جواد آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ بالکل میں سن رہا ہوں آپ کو توقیر صاحب.
अच्छा, तो 7000 ईयर्स मोहनजोदारो मेहरगढ़ से हमारी स्टार्ट होती है भाई भी, मतलब हम इतना रिच कल्चर है हमारा, हम उसको रिफ्लेक्ट करें तो दुनिया में हमें टेररिस्ट कोई कह ही नहीं सकता। हमारा मसला सिर्फ इंडिया नहीं है, उसको इम्प्रेस करना है, बुनियादी हमें अपनी सॉफ्ट पावर का ही इस्तेमाल करना है। तौकीर नाज़ी साहब, मारिया वास्ती साहिबा, सलमान अहमद साहब, डॉक्टर फौजी साहिबा, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंतहाई मुख्तसरन नुक्ता ये निकल कर सामने आया कि भारत के अंदर अगर एक माइनॉरिटी आवाज़ पाकिस्तानी अदाकारों को थ्रेट करती है तो हमें उनसे मरूब हरगिज़ नहीं हो जाना चाहिए। हमें अपनी सॉफ्ट पावर को मज़ीद तवाना बनाने पर ही तवज्जो देनी चाहिए। और तौकीर नाज़ी साहब ने बहरहाल एक अहम नुक्ता उठाया कि इस तरह के इवेंट से अगर हमने इन द लॉन्गर रन बचना है तो हुकूमती सतह पर हमें पॉलिसी साजी की ज़रूरत रहेगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।